बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे चाहने वाले और मैं भी उनको चाहने वाला, उन सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान कैसी जगह है और उसमें इस यूट्यूब ने जो तबाही मचाई है, बयान से बाहर है। बंदा हेडिंग देखता है, परेशान हो जाता है। आज मैं अपने आप को अल्लामा और अकाबिर और डॉक्टर कहने वाले आसिफ जलाली साहब की एक हेडिंग दिखाता हूँ ऊपर, जिसमें उन्होंने ईमान अबी तालिब ना मानने वाले जो लोग हैं उन पे कुफ्र के फतवे लगाने वाले हुजूर दाता गंज बख्श को क्या जवाब देंगे। जनाब अली फरमाते हैं कि ईमान अबी तालिब ना मानने वालों पर कुफ्र का फतवा लगाने वाले हुजूर दाता गंज बख्श को क्या जवाब देंगे। अब तक तो हम ये समझते आए थे कि शफात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे, लेकिन ये कश्फुल मजूब मुतनाज़ किताब है। कोई कहता उनकी लिखी हुई है, कोई कहता नहीं है, लेकिन बहरकैफ अपने ज़माने के बुज़ुर्ग थे, और उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ वो बात चुनी कि जिससे उम्मत में तफर्रका फैले, और जिस अंदाज में वो चीख रहे हैं उससे उनका इल्मी मयार वो भी ज़ाहिर हो रहा है। ये 3 मिनट 27 सेकंड की का क्लिप है इनका, जिसमें इन्होंने ये लिखा कि कुफ्र के फतवे लगाने वाले। इस 3 मिनट 27 सेकंड की आप इनका ये क्लिप देख लें। इसमें ना जाने कौन से पीर साहब हैं, उनका हवाला, थोड़ी सी तकरीर उनकी दिखाई, और उन्होंने ये कहा कि अली के बाप को ना मानने वाला मोमिन नहीं, और लोगों से भी कहा कहो मोमिन नहीं, कहो कि अली के बाप को मानने वाला मोमिन नहीं। मोमिन नहीं तो मुसलमान होगा, मैं तो मुसलमान हूँ भाई, मोमिन नहीं हूँ। इन्होंने क्या तर्जमा किया इसका कि कुफ्र का फतवा लगाने वाले। पहली नज़र में ही कुफ्र का फतवा, उनको क्या ताकत है कुफ्र की फतवा लगाने की, और इनको क्या ताकत है कुफ्र की फतवा लगाने की। भाई दौर ये चल रहा है, आसिफ जलाली साहब, नाम जलाली है, ज़रा मैदान में निकल के अपने इल्मी मयार को लोगों को बताएं, तौहीद के बारे में बताएं, रिसालत के बारे में बताएं, क़यामत के बारे में बताएं, खिलाफत के बारे में बताएं, उम्मत को एक करने का बेड़ा उठा लें। ना कि आपने ये एक अजीब सिलसिला के इसमें कॉन्फ्रेंस जो है ना वो शुरू कर दिया आपने। आप दाता गंज बख्श को कब्र के अंदर जो है वो मुँह दिखाएंगे, वो हुजूर बन गए, हुजूर दाता गंज बख्श। बहुत अफसोस की बात है। अपनी तसही करें, और जुमलों को जो मायने निकलते हैं, कई जगह इनके मायनों में मैंने गलती महसूस की। कोई बदबख्त है तो उसको जो है ना मुनाफिक लिख दिया,
کہ وہ حدیث یہ تھی کہ بدبخت ہے یعنی کہ منافق. اب بدبخت میں اور منافق میں کتنا بڑا فرق ہے. تو یہ علمی معیار ہے. جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن تفرقہ کس طرح پھیلے گا؟ انار کی کس طرح پھیلے گی؟ انار کی اسی طرح پھیلے گی کہ جب تک میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گا. نمبر 2، المتحد اسلامی چینل، اس نے انکشاف کیا ہے کہ سائنسدانوں نے فرشتوں کی آواز ریکارڈ کر لی ہے کہ فرشتے تسبیح کیسے کرتے ہیں. بڑا کام انجام دیا. لیکن ہمارے اسلامی سائنسدان جو ہیں، جو بڑے بڑے عمامے پہنے ہوئے اور ہر عالم اپنے پیچھے اس کا اپنا جتھا لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تسبیحات کا بھی ذکر کر دیا جاتا. وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات بھی ہیں. فرشتے تو اشرف المخلوقات نہیں ہیں. تو جناب صورتحال یہ ہے. ہم آتے ہیں اپنی تھوڑی سی گزارشات کے ساتھ. کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو. محض اپنی انا کی خاطر کتنے گھرانے اس انا کی بھینٹ چڑھ گئے اور برباد ہوئے اور ہو رہے ہیں. انا کی رینج بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، جو گھر تو گھر، شہروں کو، ملکوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ زندگی اور کچھ نہیں سکھاتی، اور زندگی کچھ نہ کچھ تو سکھاتی بھی ہے نا. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سے توقعات کم رکھیں اور اوپر نیچے ہر جگہ اومنی پریزنٹ جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل رکھیں. خود معجزے دیکھیں اپنے آنکھوں سے. انسان دوست بنے، دوست نما دشمن نہ بنے، نہ کوشش کریں. لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دیگر کچھ چیزیں میں لکھ لیتا ہوں، بھول جاتا ہوں کہ کس ٹاپک پہ چل رہا تھا، درمیان میں اور باتیں آ جاتی ہیں. کہ ہمارے جو الفاظ ہیں نا، جو لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، یہ زبان نہیں رکھتے لیکن بولتے ہیں. اب ان کو سمجھنا اہل علم کا کام ہے، اہل ذکر کا کام ہے. کتاب کی صورت میں ہوں یا زبان سے بولنے کی صورت میں، ہر دو صورتوں میں الفاظ بھی آپ کو مواخذہ کریں گے، الفاظ بھی آپ کا محاسبہ کریں گے کہ آپ نے انہیں کس مقام پر اور کس پر اپلائی کیا. آیا وہ شخص سلام کے قابل تھا، اتنا عزت دار تھا یا نہیں؟ کیونکہ یہ الہامی لفظ ہیں. یہ لفظ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. حمزہ سے لے کے یا تک یہ سب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے. اسی طرح عدد 1 سے لے کے 9 تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے. اور یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اور یہی لفظ انسان کا رزق بھی ہیں. اب چاہے آپ انہیں ان الفاظوں سے رزق حلال کمائیں یا حرام، رزق کو کمایا جاتا ہے نا، لفظ بول کے کمایا جاتا ہے نا. آپ کسی مارٹ پہ ہیں، کسی شاپ پہ ہیں، کسی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں، انہی الفاظوں سے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو آپ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا تقریر کر رہے ہیں،
کیا وہ الفاظ اور ان کا حق ادا کر رہے ہیں اس مجمع کے سامنے، یا ان کو نیگیٹو یا نفی میں ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہی الفاظ انسان کو لباس عطا کرتے ہیں اور یہی بے لباس کرتے ہیں. اتنی طاقت ہے الفاظوں کی. لہٰذا اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی لفظ میں لکھیں گے ہم وہ اسی کی مخلوق ہیں، تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس سب مخلوق سے پیار کرتا ہے، مگر ہم کون سی مخلوق سے پیار کرتے ہیں؟ یہ اتنی جرأت رندانہ کہ جب چاہیں کسی منافق کو مسلمان بنا دیں، جب چاہے کسی کو کافر بنا دیں. اتنی جرأت پیدا ہو جاتی ہے اور ان الفاظ کو غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. یہ جرأت رندانہ ہے، نشے کے اندر جیسے کوئی تقریر کر رہا ہو. شیطان نے تو کہا تھا کہ میں سوائے تیرے خاص بندوں کے سب کو بہکاؤں گا، پر ہم تو اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں. تو سب مخلوق، سب احباب ہمارے لیے رزق ہیں، ہمارے دوست ہمارے لیے رزق ہیں، ہمارے چاہنے والے لیے ہمارا رزق ہیں. رزق کی قسم صرف گندم دانوں میں اور پھلوں میں تلاش نہ کریں. رزق آپ کو مختلف جگہ سے مل جائے گا. صرف آپ وہ زرخ زمین پیدا کریں اپنے اندر بھی. کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے کہ یہ دنیا جہان اصغر ہے اور یہ جو انسان ہے جہان اکبر ہے. پوری کائنات آپ کے اندر سمیٹ دی گئی ہے. صرف ایک آنکھ کی چھوٹی سی ایک پتلی ہی آپ کے لیے جو ہے نا معجزے کے لیے کافی ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. تمام دریا آپ کے اندر ہیں، تمام آگ آپ کے اندر ہے، تمام ہوا آپ کے اندر ہے، تمام مٹی آپ کے اندر ہے. دنیا میں کیا ہے جو آپ کے اندر ہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں. اپنی قدر کریں. تو سب مخلوق میں احباب ہمارے لیے رزق ہیں. شادی میں بچے ہوئے کھانے ہم ان کو اس رزق کو سڑکوں میں پھینک دیتے ہیں. عموماً جو شادی حالوں میں کھانا بچتا ہے یا کسی کو دے دیتا ہے ایسے ہی، یا سائڈ میں کر دیتے ہیں. اب تو وہ بھی تازہ نکال کے لے جاتے ہیں. اسی طرح ہم یہ سوچے بغیر کہ کس سے مخاطب ہیں احترام نہیں کرتے اور اسی رزق کو کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں. کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہمارے الفاظ ہیں، ان کو سنا انسنا کر کے اچھے ہیں یا نیگیٹو ہیں تو آپ ان کو بھی سائڈ میں کریں، جو پازیٹیو ہیں ان کو بھی سائڈ میں کریں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نیگیٹو میں نام لیتا ہے تو اس میں اللہ کا نام تو آ رہا ہے نا. اس کی بھی حفاظت ہم پر فرض ہے. اور خود بے لباس ہو کر دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمیں بے لباس کر دیا. ہم تو خود ہی پہلے سے بے لباس ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں بے لباس کر دیا. میں نے اپنے کردار سے شو کیا نا اپنے آپ کو کہ میں ننگا ہوں. اور ننگے کا جب تصور ذہن میں آتا ہے تو فوراً کیا آئے گا آپ کے ذہن میں؟ سوچنے کی بات ہے. باپ، بہن، بیٹی، شوہر، بیوی، کوئی بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں اور اظہار محبت میں سب سے آگے کہ بس ہم ہی تو ہیں جو اللہ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ کے بعد ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کی انا میں شامل ہوتی ہیں. جو شیطان ہے انسان کو بہکاتا ہے لیکن ہم میں رحمان نہیں بولتا ہے، شیطان بولتا ہے. انا کے مارے ہوئے ہیں، انا کے ہم مریض ہیں، جو کہ اتنا شدید مرض ہے کہ جو کسی بھی بڑی بیماری سے جس کا کوئی علاج نہ ہو وہ بیماری ہے کہ اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. بہت بڑا سوال یہ نشان ہے، مگر کوئی ہے جو سمجھے اس کو. اور جو لوگ معافی تلافی کر لیتے ہیں اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا یا غلط ہے. یا غلط ہے بھی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں، انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ اب کوئی سمجھے کہ انا شیطان ہے، انا ابلیس ہے، انا اس کا چیلا ہے، ہم اس کی ہدایت پہ چل رہے ہیں، نام اللہ کا لے رہے ہیں۔ شیطان تو بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایسے بہکایا کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہر وقت کہتا رہتا ہے، کسی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہی ہے، خوف نہیں آتا۔ مجھے سیاست پہ یا یہ جو یوٹیوب کے اوپر جو پروگرام چلتے ہیں ان میں بالکل دلچسپی نہیں ہوتی۔ مجھے دلچسپی کس سے ہے؟ کلام پاک کی ایک آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا استعمال ہمارے یہاں قرآن شریف کی آیتوں کا استعمال دیکھیں۔ ارشاد بھٹی نے سپریم کورٹ کے حکم پہ کچھ جو بھی کہا یا نہیں کہا، دنیاوی، سیاسی، جھوٹ پہ مبنی، اچھے فیصلے ہوں غلط فیصلے ہوں، فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اللہ رب العزت کا کلام ہے، آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نہ کرو بھائی ایسا، بلکہ اپنے لیے پڑھو، انسان ہو یا مسلمان ہو تو آئندہ آیت الہی کا خیال کیجیے گا۔ اکثر ہم باتوں باتوں میں لا حول ولا قوت، کفریہ جملہ، کوئی مولوی تک کہہ جاتے ہیں لا حول ولا قوت، کہ کوئی قوت ہی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ارے الا باللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے۔ آپ لا الہ کہتے ہیں صرف، الا اللہ نہ کہیں آگے، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کہ نہیں ہے کوئی خدا۔ کسی کے گھر جا رہے ہیں، اس کے گھر کے آگے اگر پانی کھڑا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، آپ کی گلی تو بڑی صاف ستھری ہے۔ اب یہ طنز ہو رہا ہے اس میں ماشاء اللہ۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچنا چاہیے، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ آگے چل کے بڑے ہو جاتے ہیں، سنگین صورتحال اختیار کر جاتے ہیں۔ براہ کرم میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ مجھے معاف فرمائیں، میری کوئی بات ایسی آپ کو محسوس ہوئی ہو، بری لگی ہو تو وہ کریں۔ ایمان ابو طالب کو مانتے ہیں نہ مانیں، جن کو ایمان سے منوانا چاہتے ہیں ان کو منواتے رہیں، ان کو ایمان کے حصے پہ رکھیں، لیکن اس سے پہلے اپنے ایمان کا غور کر لیں کہ میں ایمان پہ ہوں یا نہیں ہوں۔ بعد میں آپ میرے بارے میں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں بے ایمان ہوں، میں ایماندار نہیں ہوں۔ لہٰذا الفاظ صرف لوگوں کو جذبات اکسانے کے لیے، بھائی کو بھائی سے دور کرنے کے لیے، معاشرے میں انارکی پھیلانے کے لیے، ڈاکٹر آصف جلالی بول رہے ہیں تو جناب ایسا چیخ چیخ کر، کیا یہ سنت رسول ہے چیخ چیخ کے بات کرنا؟ اس طرح آپ کی بات کسی کے دل میں اترے گی؟ یار آپ بھی عمران خان اور نواز شریف اور وہ بننا چاہتے ہو، بلاول بھٹو اور آصف زرداری؟ چیخو زور زور سے، کیا چیخنے سے دلیل بن جائے گی؟ حافظ قرآن ہوں یا اور ڈاکٹر ہوں، ان کو تو اور دھیمے بولنا چاہیے کہ جس لباس میں بیٹھے ہیں وہ لباس اسپیشل لباس ہے، وہ رسول کی سنت کے مطابق پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امامہ رسول کی سنت ہے، جبہ پہننا رسول کی سنت ہے، اس میں گفتگو بھی شائستگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ چیخ چیخ کے آپ یہ بتا رہے ہو کہ ہمارا لبادہ یہ ہے، ہم اندر سے کچھ اور ہے، لیکن تم منافق ہو، تم بے ایمان ہو، تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو بھائی پہلے اپنا ایمان آصف جلالی صاحب آپ ثابت کریں، ڈے ون سے بتائیں آپ کے دادا پردادا چڑدادا لکڑ دادا پکڑ دادا کون تھے، اس کے بعد آپ ایمان ابو طالب پہ یا کسی اور کے ایمان پہ جو ہے وہ آپ بولیے گا۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر جگہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے ہی کہا مسلک اہل سنت۔ مسلک کیا ہوتا ہے بھائی؟ حضور نے کون سا مسلک دیا آپ کو؟ مذہب ہے ہمارا جو کچھ ہے، مذہب کے علاوہ
یہ مسلکوں میں تو یہ گروہ فرقے بیٹھتے ہیں، تو تم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہو، مسلک اہل سنت بھی کہہ رہے ہو، ادھر دوسرے بھی مکتب اہل سنت کہہ رہے ہیں، سب کو اکابر بنا دیا. تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. بہرحال مجھے معاف کیجیے گا. آج جو میں جیسے میدا ہے ہمارا، اسے ام الامراض کہتے ہیں، میدے کو ام الامراض کہتے ہیں. اور میدے میں سب سے بڑی جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہے قبض، کانسٹیپیشن. اور اس میں کبھی کبھی بندہ کہیں کھانا کھانے جاتا ہے، ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا، زیادہ چلنے کا موقع نہیں ملتا، لیٹ جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، الٹیاں بھی آ جاتی ہیں کسی وقت. تو میں آپ کو ایک صفوف ہاضم برائے قبض، کانسٹیپیشن کے لیے میں بتانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ استعمال کریں، دعا دیں گے. کالا نمک پسا ہوا 50 گرام، کالا نمک پسا ہوا 50 گرام، کالی مرچ 24 گرام، کالی مرچ 24 گرام، پودینہ خشک 200 گرام، سماق دانہ یہ کھٹے مصر ہوتے ہیں 100 گرام. کالا نمک 50 گرام، کالی مرچ 24 گرام، پودینہ خشک 200 گرام، سماق دانہ 100 گرام. کسی اچھے پنساری سے لے لیں. تمام اشیاء کو بالخصوص جو خشک پودینہ ہے، مسلم ملک ہے نا، تو وہ جب حکیم سے ملے گا تو آپ 200 کے بجائے 250 گرام لے لیں، کیونکہ اس میں 50 گرام تو 100% اس کے اندر جو ہے نا وہ کچرا نکلے گا. اس سے صاف کر دیں، الگ کر دیں اس کو. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے چاروں اشیاء کو پیس لیں اور اسے شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں. آدھا چمچہ چائے والا پانی کے ساتھ استعمال کریں، نیم گرم پانی ہو. اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اگر جی مت لاتا ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا، معدے کی تیزابیت ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی، اور بھوک وہ بھی محسوس ہوگی آپ کو. بخار میں یہ میں اس کے احتیاطات بتا رہا ہوں. بخار کے اندر پیٹ کی سیدھی سائڈ پہ درد ہو تو نہ کھائیں. تلی ہوئی چیزیں، چکنائی، کولڈ ڈرنکس، چٹنی وغیرہ سے پرہیز کریں، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، باہر کی چیزوں سے پرہیز کریں. یہ ہمارا جسم ہوگا، ہماری جان ہوگی تو ہماری زبان سے کلمہ بھی نکلے گا. ہم مضبوط ہوں گے تو ایک مضبوط مسلمان پیدا کریں گے، اور مسلمان ہوں گے مضبوط مسلمان. لہٰذا اس ام الامراض کے تمام مرض کی جڑ جو ہے یہ میدا ہے. اس میدے کو ہمیشہ توازن غذا کے ساتھ معین و مقرر کریں کہ بس اس غذا سے زیادہ نہیں جانی چاہیے، تھوڑی خالی رہ جائے، کیونکہ غذا پھولتی ہے پیٹ میں جا کے تو وہ جگہ بھی پر ہو جاتی ہے، پھر بھوک کی طلب نہیں رہتی. تو اسی کے ساتھ آج بھی شاید ٹائم زیادہ ہو گیا، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی، ہماری بہنوں بیٹیوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، ہمیں شرح صدر کر دے، ہمارے دل کو کھول دے، لوگوں کے لیے کھول دے، ان کی محبت ہمارے دل میں آنے لگے. اور جن کے دل اللہ نے بند کر دیے ہیں یا تو انہیں کھول دے یا مکمل بند کر دے. اور یہ امت ایک ہو، یہ چیخو پکار اگر یہ جا کے غزہ میں کریں تو میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ جاؤں گا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.